बहुत शुक्रिया तैमूर बांडे साहब। मैं देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग उर्दू समझते हैं। तो मैं उर्दू में मैं भी कंटिन्यू करता हूँ एड्रेस। प्रेसिडियम पे यहाँ पर पैनल पे बैठे जो अहबाब हैं, उनसे लेके ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मौजू पे बहुत काम किया है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान डॉक्टर मालिक यहाँ बैठे हैं, जिनका तालीम के ज़िम्न में अपने सूबे में जो कुछ हो सकता था वो किया है। बावजूद इस बात के कि हम अब भी मानते हैं कि बहुत कुछ हर जगह होने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान, तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर। इसी तरह समीना अहमद और ताहिरा अब्दुल्ला बैठी हैं, नाजिश बैठी हैं सामने ही, लेकिन और भी बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पर। डॉटर्स ऑफ द क्रॉस जो कांग्रेगेशन है, उसके कई स्कूल हैं सिंध में, पंजाब में, उनकी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर जस्टिस रिटायर्ड शाहबानी साहब बैठे हैं, जस्टिस शेर मोहम्मद बैठे हैं। तो ये नुक्ता जो बयान किया है रीता मानचंद्रा ने, और फिर उसके बाद किशोर नाहिद ने भी इसको जो दोहराया है तारीख़ और जोग्राफिया के हवाले से, वो अफरासियाब खटक साहब बैठे हैं। उनका एक जुमला है जिसको बयान करने के लिए मैं दोहराया करता हूँ, और वो ये है कि हमारा तालीम में रवैया ये यूँ है कि तारीख़ से हम डरते हैं और जोग्राफिया को हम मानते नहीं। जोग्राफिया हमने घड़ रखा है और तारीख़ फरामोश कर दी है। ये एक जुमले में मैं समझता हूँ कि इससे इस खूबसूरत तरीके से इस किताब में शामिल करवा दें। हाँ, तो ऐसी महफिल में मैं ये समझता हूँ कि एक तो मसाइल की निशानदही उसकी ज़रूरत है, और थोड़ा सा उसके ऊपर के क्या कुछ हो रहा है, और कुछ ज़िक्र मेरे साथियों ने इससे पहले कर दिया है। डॉक्टर परवेज़ उम्मीद है कि इसके ऊपर और ज़्यादा रोशनी डालें कि हम यहाँ से किस तरफ जाएं। एक तो ये है कि आज के मौजू में जो लफ्ज़ कम्युनलिज़म है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मौजू नहीं है उन हालात के लिए जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पाए जाते हैं, और जो अब हिंदुस्तान में भी उस तरह के हो चले हैं। ये इखराज है दरअसल एक मेजॉरिटी की तरफ से माइनॉरिटीज़ का, और ये कोई ऐसा कम्युनलिज़म नहीं है जिसमें दो कम्युनिटीज़ बाहम बरसरे पैकार हैं, या तीन हैं, या चार हैं। एक मेजॉरिटेरियन जो गलबा है या कब्ज़ा है वो हो रहा है, जिसकी वजह से ये तालीम एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट इसका बना हुआ है। वक्त के गुज़रने के साथ, जैसा कि हमने हिंदुस्तान की सूरत हाल में तपन बोस साहब से भी सुना कि वहाँ पर कुछ इंटरेस्ट ग्रुप जो पहले से मौजूद हैं, तारीख़ी तौर पर मौजूद हैं, लेकिन उनका रियासती कारोबार में अमल दखल इतना ज़्यादा हो गया है कि वो अपना काम चलाते हैं। पाकिस्तान की वजारत तालीम हो, टेक्स्ट बुक बोर्ड हो, जिस तरह से RSS ने कोशिश की कि जो वजारत तालीम की है वो ली जाए, यहाँ भी एक जमात है, वो तालीम की वजारत पे उनकी ख़ास नज़र होती है। वो भर्तियाँ करवाती है, असातिज़ा से लेके किताबों के मुसन्निफ़ीन, उसके रिव्यूअर्स, वो सारे वहाँ पे होते हैं। और अगर कोई और शख्स किसी और नुक्ता नज़र का आ जाए तो उसको वहाँ से रुसवा करके निकलवाया जाता है, उसके ख़िलाफ़ क्लर्क हड़ताल कर देते हैं। लाहौर में कम अज़ कम ऐसा होता कि उसके ख़िलाफ़ हड़ताल कर दी जाती है। तो यहाँ से एक कैप्चर है पूरा जिसको समझना पड़ेगा। तो वो आइडियलॉग जो कभी किसी थिंक टैंक के नाम से किसी तरीके से वो ना सिर्फ ये कि स्कूलों पे, इदारों पे इस तरह से कब्ज़ा करके बैठे हैं, वो रियासत को भी यरगमाल बना रही। और ऐसी पार्टियां अगर बरसरे इक़्तिदार आ भी जाती हैं जो कि इस निज़ाम को बदलना चाहती हैं, वो बदल नहीं पाती। मिसाल इसकी एक उभार है जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, वो 2004 में जब एक नई तालीमी पॉलिसी की गुफ्तगू शुरू हुई, और ये गुफ्तगू का आगाज़ था। पॉलिसी 2006 में बनी और 2009 में नाफिज हुई। तो इसके साथ साथ ही
سول سوسائٹی کی جو تحریک تھی انہوں نے نہ صرف یہ کہ انالیسس کیے، اثر کا انالیسس آیا. آئی ووڈ لائک ٹو ریکال ادارہ تعلیم و آگہی، ان کا بڑا کام ہے. تو پاکستان میں جو لرننگ لیولز ہیں یا لرننگ پاورٹی ہے وہ کیا ہے، کہاں کہاں پہ ہے، وہ سروے کیے، وہ لے کے آئے. الف اعلان کی ایک تحریک تھی، اور بہت سے اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسٹیک ہولڈرز انالیسس ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے. تو ایک بڑی زبردست تجویز یہ آئی کہ ایجوکیشن ایمرجنسی لگائی جائے. یہاں پر نہ صرف یہ ہے کہ ہم ٹیکسٹ بک میں جو موجود ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے وہ، اور وہ جو معاشرے کی سوچ کی تشکیل کر رہا ہے وہ، بلکہ وہ بھی ہے جو تعلیم سے سرے سے محروم ہے، جو ڈراپ آؤٹس ہیں. ان کی تعداد بھی پاکستان میں، کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں صرف افغانستان سے کم ہے، تو سب سے پیچھے ساؤتھ ایشیا میں. اور اس طرح سے اس ابھار کا کوئی خاص فائدہ یوں نہیں ہو سکا کہ خاص طور پر پنجاب میں، اور پنجاب کا میں آپ کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر کچھ زیادہ ذکر کروں گا. پنجاب کی جب یہ ڈیولوشن ہو چکا تو پنجاب کی حکومت نے اپنا تعلیمی پالیسی کا ڈاکیومنٹ وہ لاہور میں ایک مذہبی سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کے ہیڈ کوارٹر بھیجا ویٹ کروانے کے لیے. انہوں نے مذہبیات پہ ایک پورا چیپٹر ایڈ کر دیا، اور پھر وہ سارے پاکستان میں اس طرح سے نافذ ہو گیا، کیونکہ مرکز کی جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھتی تھی کہ کنسنسس بہت ضروری ہے. یہ بھی ایک پولیٹیکل ہمارا جو ہے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ حکمت عملی ہے جس پہ تھوڑا زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جو 18ویں ترمیم ہے یا کوئی آئینی ترمیم ہے اس پہ تو ٹھیک ہے، لیکن پالیسی پہ بھی کیا اتفاق ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان اور ہندوستان میں میرا جو کمیونلزم پہ آبزرویشن یہاں میں نے دیا ہے ٹاپک کے حوالے سے، اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نہ پاکستان نہ ہندوستان، ساری جگہ یہ جسے ہم نے ریلیجس نیشنلزم کہا ہے، تپن بوس نے بھی اس کو ریٹریٹ کیا ہے، یہ ریلیجس نیشنلزم ہر جگہ پہ ایک جیسا نہیں ہے. اس کے کچھ مخصوص مراکز ہیں، اور وہ مخصوص مراکز اور کچھ مخصوص علاقے ہیں جہاں سے یہ اس کو تقویت ملتی ہے، جب اس کو ریاستی آشیرواد یا تائید مل جاتی ہے. تو یہ اگر ریلیجس نیشنلزم جو ہے اس میں کچھ جو ایتھنک ایلیمنٹ شامل ہو جاتے ہیں، تو ایتھنو سینٹرک نیشنلزم وہ بھی ہے. اس کو بعد میں وہ کام جو خیر پاکستان میں بھی بڑے عرصے سے ہو رہا ہے، محققین نے اس کا ذمہ داری لی ہے، شعبہ تعلیم کے ماہرین نے اس پہ کام کیا ہے. اور حد یہ ہے کہ مجھے بھی یہ اعتراف کرنا ہے کہ میری بنیادی تعلیم تو قانون کی ہے اور پبلک پالیسی کی ہے. وہ کیونکہ عرصہ لمبا ہو گیا اس میں کام کرتے ہوئے ایجوکیشن پالیسی میں، تو مجھے بھی کوئی ایجوکیشن ایکسپرٹ شاید درست طور پہ ہی سمجھایا جاتا ہے. تو یہ ابھار پھر دوبارہ 2018 میں ایک مرتبہ پھر شروع ہوا. پاکستان میں ایک بڑی شاندار ججمنٹ آئی تھی 2014 میں، اس کو عرف عام میں جیلانی ججمنٹ کہا جاتا ہے، جسٹس تصدق حسین جیلانی کی وجہ سے. اس کو بنیاد بنا کر جس میں انہوں نے یہ کہا کہ تعلیم کو فروغ امن کا ذریعہ ہونا چاہیے، یہ ان کی ججمنٹ کا دوسرا حکم یہ تھا. اس کو لے کر کے ادارہ برائے سماجی انصاف جس سے میں منسلک ہوں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، سیسل اینڈ آئرس چودھری فاؤنڈیشن، یہ ایک پٹیشن لے کے گئے جس کے 3 نکات تھے. ایک تو نقطہ یہ تھا کہ کتابوں میں ہیٹ مٹیریل وہ پایا جاتا ہے، اور ہم نے 4 صوبوں سے اور جو فیڈرل بورڈ ہے اس کی کتابیں بھی لے کے اس کا شہادتوں کے ساتھ صفحہ نمبر وغیرہ وغیرہ کر کے اس کو جمع کروایا کہ یہ ہیٹ مٹیریل ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ کمپلسری ٹیچنگ آف ریلیجن جبکہ پرووائڈیڈ ہے ان دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 31. اسی طرح سے آرٹیکل 22 بھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کسی بچے کو
وہ مذہب نہیں پڑھا سکتے جو اب اس کا اپنا پس منظر نہیں ہے، زبردستی نہیں. تو یوں اس کے ناطے سے کم از کم یہ گنجائش تو پیدا ہوتی ہے کہ جو لازمی مضامین ہیں ان میں مذہب نہ پڑھایا جائے. تو اس پٹیشن کو جس کو ثاقب جیلانی صاحب نے ایڈوکیٹ انہوں نے تیار کیا، وہ لے کے جب ہم یہ گئے تو اس پہ کچھ سماعتیں ہو سکیں، زیادہ نہیں، کچھ سماعتیں ہو سکیں. اور تیسرا ہم نے جو مارکنگ وغیرہ میں ایڈمیشنز میں مذہب کی بنیاد پر کچھ امتیازات پائے جاتے ہیں، ڈسکرمنیشن ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا. تو آج 4 سال بعد اس پہ بلکہ 5 ہی کہہ لیں کہ وہ ہو گئے. تو اس میں کیا ہوا؟ اتفاق سے 2019 میں سنگل نیشنل کریکلم کے نام سے ایک ایجوکیشن پالیسی، کریکلم پالیسی معاف کیجیے، وہ بن رہی تھی، اور ساتھ میں ایجوکیشن پالیسی کی گفتگو بھی شروع ہو گئی. اس ناطے سے حکومت سے ڈائیلاگ بھی ہوئے، ان کو بلایا بھی گیا. حکومت کچھ پہلے سے زیادہ یوں کہہ لیے کہ تیار بھی ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ ہمیں یہ لگتی ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن موجود تھی اور اس کی کبھی کبھی ہیئرنگ ہوتی تھی. حالانکہ اس پہ کوئی بہت واضح ابھی تک کوئی اسٹینڈنگ آرڈر نہیں آئے، لیکن وزارت تعلیم کو یہ آرٹیکل 22 کے خلاف ورزی کے حوالے سے اب ایک رپورٹ جمع کروانے کے لیے کہا گیا. وزارت نے یہ رپورٹ جمع کروائی، اور اس کے اندر کیونکہ وہی آئیڈیالوگ تھے جو حکومت کو غلط مشورے دیتے ہیں اور وہ آگے جا کے عدالت میں بھی غلط بیانی کرتے ہیں. اور وہ ایک دفعہ اعتزاز احسن نے کسی کو کہا تھا کہ یہ وزیر غلط بیانی ہے. تو وہ وزارت کا کام جو ہے وہ غلط بیانی ہوا، اور اس کے بعد پھر ہمیں اعتراض والی باتیں جو ہیں وہ بھی اٹھانی پڑی، اور یہ معاملہ ابھی بھی اوپن ہے. خدا جانے کب یہ اس کی سماعت آ جاتی ہے اور اس کو جو ہے دوبارہ موقع مل جائے گا. لیکن ادھر سے یکساں نصاب تو آ گیا ہے نا، یکساں نصاب آ گیا، اور اس کے ناطے کچھ اور چیزیں بھی ہوئی. 2013 سے لے کر 14 میں خیبر پختونخوا میں کیونکہ ایک حکومت آ گئی تھی جس میں ایک مذہبی جماعت کولیشن میں تھی. انہوں نے ایک قانون پاس کروا لیا کہ اسلامیات کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ بھی لازمی ہوگی. تو یوں ماسوائے سندھ کے تمام صوبوں نے اور فیڈریشن نے ایک اور قانون سازی کر لی. 2018 سے پہلے 2017 میں یہ کام مکمل ہو گیا تھا کہ یہ ہوگا. اس کا سب سے اولین نفاذ پنجاب میں ہوا، اور اب نوٹیفیکیشن آ گیا ہے جس میں اسلامیات اور قرآن ناظرہ اس کے 200 نمبر کا پیپر ہوا کرے گا، اور اس میں 30 سپاروں کو تقسیم کیا گیا ہے اس طرح سے کہ یہ 10ویں تک مکمل ہو جائے، اور ناظرہ اس کا حصہ. اب جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے اور ہماری جو پٹیشن دوسری حنا جیلانی صاحبہ نے وہاں پر ریپرزینٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک تو سنگل نیشنل کریکلم میں جو ایک جس فیصلے میں ہم نے ایک طرح سے تائید کی، اور وہ بھی ایک پریگمیٹک حل کے طور پر، اور وہ یہ تھا کہ کم از کم یہ کیا جائے کہ جو بچے مذہبی اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہندو، سکھ، مسیحی، پارسی، بدھ اور زوراسٹرین معاف کیجیے کیلاش مذہب سے تعلق رکھنے والے، ان کے لیے کریکلم بنا دیا گیا. حکومت نے جب ورکنگ گروپ فار انکلوسیو ایجوکیشن جو کہ پیرالل اس کے کام کر رہا تھا، یہ سول سوسائٹی والنٹری انیشیٹو ہے، تو ہم نے اس کا سلیبس بھی بنا کے دیا، کریکلم بھی بنا کے دیا کہ اگر آپ اتنا سا انکلوژن کر سکتے ہیں تو پھر یہ بھی کر لیجئے، اگر تو اس کو انکلوڈ کر لیں، مانتے ہوئے کہ یہ کوئی آئیڈیل حل شاید نہیں ہوگا، لیکن ایک یہ ریئلائزیشن تک لے جا سکتا ہے کہ کیا کیا مسئلے ہیں. لیکن دوسری طرف میں نے جس کا ذکر کیا کہ وہ آئیڈیالوگ جو ایجوکیشن کو لے کے جاتے ہیں، انہوں نے جلدی سے 2 باتیں کی. ایک تو یہ کہ نیشنل اسمبلی میں ایک ریزولوشن ہوا تھا
کہ رسول پاک کے نام کے ساتھ جو ہے وہ پورا ختم النبیین والا جو ہے لقب وہ بھی شامل کیا جائے گا. وہ جی وہ ہو گیا اور کتابوں میں بھی ہو گیا. اور اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ کانٹینٹ ایک تو ہے اور ریلیجنائز ہو گئی ساری چیزیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر خالد مسعود یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. ہاں وہ انہوں نے بھی کیونکہ ورکنگ گروپ میں بہت کام کیا ہے تو انہوں نے اگلے دن اچھا سوری میں کنکلوڈ کرتا ہوں. تو انہوں نے اگلے دن جب ہم میٹنگ کر رہے تھے وزارت تعلیم کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ اسکول کو مدرسہ کی نقل مت بننے دیجیے. اور میرا خیال ہے یہ جملہ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونا چاہیے. میں یہاں پر ختم کرتا ہوں. مجھے بتایا گیا ہے. تھینک یو سو مچ کہ آئی ٹیکن لاٹ آف ٹائم. سوری ڈاکٹر.